अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? मदीना, am I audible? जी सर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो चलिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम अपनी क्लास शुरू करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाइज़्ज़त कलाम से। अल्लाह ताला हमें फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। वो कौन सी आग है? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस आग का फ्यूल, जिस आग का ईंधन लोग होंगे, इंसान होंगे और पत्थर होंगे, यानी पत्थर भी जल जाएंगे और इंसान भी जल जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को और हमारे तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को इस आग से बचाए। अल्लाह का हुक्म है इस आग से बचने का, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जो काम हमें इस आग से बचाए, और उन कामों से दूर रहना चाहिए कि जो काम हमें इस आग में ले जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीनुल करीम रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, हम कहाँ पहुंचे थे। तो बेहतर है आप लोगों से बात की जाए। से आज कोई अस्मा नई आई है, यू आर वेलकम। चलिए इफला आप अनम्यूट करें और बोले हमने क्या पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हाँ जी। सर हमने अस्माए मुअर्रब और उनके अक़साम पढ़े थे। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी बोले हमने कितने टाइप्स पढ़े, किनका इराब कैसे आता है, तो हम सर इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। जी सर अब 5 पढ़े। पहला हमने देखा उसमें हालत रफ़ा दम्मा से ये ना पेट से आता है, या तो तन्वीन से भी आ सकता है। और दूसरा देखा था उसमें हालत नस्ब फ़तहा से आता है, या तो डबल फ़तहा से भी आ सकता है। और उसमें देखा था कसरा या तो ज़ेर से आएगा, और या तो तन्वीन से भी आ सकता है। और उसमें हमने 3 देखे थे, मुफ़रद मुनसरिफ सही, जारी मजरूर सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ। उसके बाद हमने देखा था जो दूसरी किस्म थी, उसमें हमने देखा था कि उनका रफ़ा पेट से आएगा या तन्वीन से भी आ सकता है, और उनका कसरा फ़तहा से आ जाएगा, और तन्वीन वाले से। और उनकी जो हालत जर है वो भी फ़तहा से आएगी या तो तन्वीन से आ सकती है। और हमने गैर मुनसरिफ देखा था, और इसका रिवर्स के मतलब हालत नस्ब और जर ज़ेर से आएगा, और रफ़ा सीधे। उसमें हमने जमा मुअन्नस सालिम का देखा था। और उसके बाद देखे थे कुछ अस्मा जिनकी हालत रफ़ा वाव से आती है, हालत नस्ब अलिफ से, और हालत जर या से। उसमें हमने अस्माए वो 6 अनाउंस पढ़े थे, अस्माए सित्ता। हाँ। और फिर देखा था उसमें कुछ कंडीशंस पड़ी थी कि वो इसमें तस्दीक आप म्यूट करें, आप म्यूट करें, आप म्यूट करें। तो आई वुड लाइक टू टॉक। चलिए सईद साहब आप अनम्यूट करें, सईद साहब। सईद साहब ने मैसेज की, वो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं। चलिए सीरत रियाज आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आप मुझे बोले जो तस्निया का एराब कैसे आता है? तस्निया अगर जी जो एंड वाला है या तो वो या होगा, उससे पहले जो भी हर्फ होगा उस पे फतह होगा। ये कौन सा एराब होगा?
حالت نصب میں یا جری میں ہاں، اور حالت رفع کیسے آئے گا؟ الف سے. الف سے آئے گا. ماشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے. تو ہم نے، آپ میوٹ کیجئے، کوئی نہیں، ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، ہم نے یہ 5 ٹائپس کے اعراب پڑھ لیے تھے جو ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے مفرد منصرف صحیح کے لیے اعراب پڑھ لیا تھا، جاری مجرا صحیح کے لیے، جمع مکسر منصرف کے لیے بھی ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد غیر منصرف کے لیے کر لیا ہم نے، جمع مؤنث سالم کے لیے ہم نے کر لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اسماء ستہ کا بھی اعراب دیکھا تھا، اور پھر آخر میں ہم نے مثنیٰ اور ملحقات مثنیٰ کے لیے تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کے لیے ہم نے اعراب دیکھ لیے تھے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سٹارٹ کر لیں گے اپنا 6 ٹائپ اعراب کا، جو ہے جو جمع کے لیے یوز ہوگا، جمع مذکر سالم کے لیے اور اس کے ملحقات کے لیے. تو اعراب کی ڈیفینیشن کیسی ہوگی، اعراب کیسے دکھتا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں اسکرین پہ. رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، دیٹ مینس کہ اس طرح سے واو ہوگا اور اس سے پہلے کچھ مضموم ہوگا. واو سے پہلے جو واو کا پریسیڈنگ حرف ہوگا اس پہ دمہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے رفع آئے گا اپنا. اچھا ایک منٹ، میں نے بولا رفع جو ہے وہ اس طرح سے آئے گا، واو آخر میں ہوگا، اس سے پہلے دمہ ہوگا، اور اپنا جو نصب اور جر ہوگا، نصب و جر ان دو کا سیم اعراب ہوگا. یہ کیسا دکھتا ہوگا؟ یہ ہوگا یا ما قبل مقصور کے ساتھ، دیٹ مینس کہ آخر میں یا ہوگا، اس یا سے پہلے پہلے کسرہ ہوگا، کہ یو نو کہ جو واو ہوتا ہے یہ دمہ لونگ ہوتا ہے، اور یا کسرہ لونگ ہوتا ہے، الف فتحہ لونگ ہوتا ہے، اس لیے ان کا اعراب اس طرح سے آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو جمع مذکر سالم ہوتا ہے نا، جمع مذکر سالم، اس کے آخر میں اس کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ شکل و صورت جمع مذکر سالم کی یا تو آخر میں واو نون ہوگا یا تو آخر میں یا نون ہوگا، اس طرح سے یا نون ہوگا. ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، جیسے مسلمون، مسلمین، یہ باتیں ہم نے کر لی ہیں. ٹھیک، تو یہاں پہ جو ہم اعراب ڈیفائن کر رہے ہیں وہ ڈیفائن ہم اعراب کر رہے ہیں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، دیٹ مینس دمہ سکسیڈڈ بائی واو اور کسرہ سکسیڈڈ بائی یا. اس کا کیا ریزن ہے، نون کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم بات کر لیں گے اس بارے میں کہ نون کو ہم نے اعراب میں کیوں نہیں بولا. ہم اعراب کو ڈیفائن کر رہے ہیں، واو نون اور یا نون تو ہے آخر میں، پھر نون کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم صرف واو اور یا کی بات کر رہے ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ جیسے ہم نے مثنیٰ اور ملحقات مثنیٰ میں اس پہ بھی بات کر لی تھی، آج بھی انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے کہ ہم نون کو یہاں پہ کیوں نہیں لا رہے اس اعراب میں. تو یہ کس لیے ہوگا؟ اس طرف کا اعراب، اس ٹائپ کا اعراب، رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، ایسا اعراب ہم کیسے اسماء میں دیکھ لیں گے؟ مختص برائے جمع مذکر سالم، اٹ از ایکسکلوسیولی یوزڈ فار جمع مذکر سالم. exclusively used for جمع مذکر سالم و ملحقات جمع مذکر سالم. سر یہ پھر سے ملحقات، آپ پھر سے ورڈ بول رہے ہو، یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے پرسوں بات کر لی تھی. ملحقات اردو میں ہم کہتے ہیں اٹیچمنٹس کو. میں پھر سے بولوں گا، سپوز یو آر ورکنگ سم ویئر اینڈ یو ہیو ٹو سینڈ اے فائل ٹو اے پرسن اور ٹو اے آرگنائزیشن، تو اس فائل کے ریلیٹڈ جتنے ڈاکومنٹس ہوں گے نا، یو اٹیچ دوز ڈاکومنٹس ود مین فائل، اور آپ ایسے سینڈ کر لیتے ہیں. جو اٹیچمنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو ملحقات کہتے ہیں، جو اس کے ریلیٹڈ ہوں گے. تو جمع مذکر سالم کا اعراب اس طرح سے آئے گا کہ رفع کیسے آئے گا؟ واو کے ساتھ اور واو سے پہلے دمہ ہوگا، اور نصب اور جر یا کے ساتھ آئے گا اور یا سے پہلے کسرہ ہوگا. تو اب جتنے بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ ریلیٹڈ اسم ہوں گے نا، اس کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹڈ ناؤنز ہوں گے نا، اب جتنے بھی ناؤنز جو جمع مذکر سالم تو نہیں ہے لیکن اس جیسے کسی نہ کسی وے میں اس کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتے ہو، کوئی ریلیشن رکھتے ہو، اس جیسے دکھتے ہو یا میننگ جیسی ہو، تو ان کا اعراب بھی ہم اسی طرح سے دیں گے. ٹھیک، تو کیسے ہوگا، کیسے ملحقات کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان پہ پہلے ہم بات کر لیں گے. تو جو اپنا جمع ہوتا ہے وہ 3 ٹائپ کا جمع ہوتا ہے. اپنا جو جمع ہوگا
عربی میں اپنا جمع ہوتا ہے, 3 ٹائپ کے جمع اپنے پاس ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے جمع حقیقی, پہلے ہوتا ہے جمع حقیقی, اور دوسرا ہوتا ہے جمع سوری, اور تیسرا ہوتا ہے جمع معنوی. جسٹ لائک وی ہیو ڈسکسڈ ان مثنیٰ, جمع معنوی. یہاں تھوڑا سا تثنیہ سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے, ہٹ کے ہے تھوڑا سا. اس طرح سے بھی آپ دیکھ لیں گے کہ جو اپنا جمع حقیقی ہوتا ہے, اس جمع کی شکل و صورت بھی جمع مذکر سالم والی ہوگی, اور اس کا معنی بھی جمع والا ہوگا, اور اس کا جو مفرد, اس کا جو واحد ہوگا, اس کا اور جمع مذکر سالم کا روٹ ورڈ سیم ہوگا. بھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیے, سب سے پہلی بات کہ جو شکل و صورت ہوگی, شکل و صورت جمع مذکر سالم کی ہوگی. وہ کیا مطلب ہوا آخر میں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آخر میں یا تو واو نون ہوگا حالت رفع میں, یا پھر یا نون ہوگا. یہ اس کی شکل صورت ہوتی ہے. اس کا آئی کارڈ اسی طرح سے ہم دیکھ لیں گے. جیسے ہم نے کہا تھا مسلم سے بنائیں گے ہم مسلمون, مؤمنون سے بنائیں گے مؤمنون, یا حالت نصب میں مؤمنین نہ بنے گا, حالت جر میں بھی مؤمنین ہی رہے گا. ایسے کافرون سے بنے گا کافرون, کافرین. اسی طرح سے تو صالحون سے بنے گا صالحون, صالحین. تو یہ ان کی شکل و صورت ہوتی ہے. ایک تو جو جمع حقیقی ہوگا, اس کی جو شکل و صورت ہوگی وہ جمع مذکر سالم کی ہی ہوگی. پوائنٹ نمبر 2, اس کا جو ہوگا میننگ بھی جمع مذکر سالم کی ہوگی, میننگ بھی جمع والی ہوگی, میننگ بھی جمع والی ہوگی. دیٹ مینس ایسا جمع جو ڈینوٹ جمع کو ہی کر رہا ہو, اس کی میننگ 2 سے زیادہ ہی جس کی میننگ میں آتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور پوائنٹ نمبر 3 جو ہے کہ جو اس کا واحد ہے, واحد اور جمع دونوں کا, ان دونوں کا روٹ ورڈ, ان دونوں کا روٹ ورڈ, ان دونوں کا مصدر سیم ہو. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں مسلم, دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے مسلم, میں کلر چینج کرتا ہوں, اگر ہم مسلمون کی بات کر لیں گے, مسلمون, ٹھیک, تو اس سے جب ہم جمع بنائیں گے بنے گا مسلمون, مسلمون یا مسلمین, حالت رفع میں اور حالت نصب جر میں. اب دیکھ لیں, یہ جو مسلمون مسلمین آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس کے آخر میں واو نون اور یا نون ہے. دیٹ مینس شکل و صورت جمع والی ہے, جمع مذکر سالم والی ہے. پوائنٹ نمبر 2, آپ دیکھ لیں اس میں میننگ بہت سارے مسلمانوں کی آ رہی ہے نا. It denotes a group of Muslims, it denotes Muslims more than 2. تو یہ جمع والی میننگ بھی ہے. اور اس مسلمون اور مسلمون دونوں کا اگر ہم روٹ ورڈ چیک کریں گے تو آتا ہے سین لام میم. ٹھیک, سین لام میم دونوں کا روٹ ورڈ ہے, دونوں کا روٹ ورڈ کامن ہے. سین لام میم سے دونوں نکلے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سلمن سے دونوں نکلے ہیں. سلم مطلب پیس, سلامتی, پیس سے نکلے ہیں دونوں. مسلم کہتے ہیں اس کو کہ جس نے اپنی ول اللہ کو سبمٹ کی ہو, اور اس ول سبمٹ کرنے کے بعد اس کو پیس ملا ہو, پرٹیکولر پیس ملا ہو. ایسے بندے کو مسلم کہتے ہیں, اور اس پیس کو اسلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں کا روٹ ورڈ بھی سیم ہے. تو ایسے جمع کو ہم جمع حقیقی کہیں گے. یہ سمجھ آ رہا ہے مدینہ؟ از اٹ کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ ہاں نا بولے جلدی. یس سر. کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو بتائے. چلے نہیں ہے تو ہم آگے بڑھ لیتے ہیں. اچھی بات ہے, کنفیوژن نہیں ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. I think I should add some more blue color ایڈ کر لیتا ہوں. چلے اب بات کر لیں گے ہم جمع سوری کی. دیکھیں سوری مطلب صورت, تو یہاں صرف صورت, صرف شکل اور صورت, صرف صورت جمع والی ہو, باقی کیا نہ میننگ جمع والی ہو,
نہ میننگ جمع والی ہو اور نہ ہی اس کا جمع مطلب اس جمع سوری کا اور اس کے واحد کا روٹ ورڈ کامن ہو. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں عشرون، دیکھیں ذرا عشرون، عشرون کہتے ہیں 20 کو، 20 20 کو عشرون کہتے ہیں 20 کو. ٹھیک، اب آخر میں دیکھیں آپ واؤ ہے، اگر ہم اسی کی حالت نصبی یا حالت جری بنائیں گے تو عشرین بنے گا. تو یانون ہے، مطلب شکل و صورت جمع کی ہے، ٹھیک ہے، ایکسپٹڈ. اب دیکھیے، اب آپ کہیں گے سر یہ تو 20 ہے تو جمع کو ڈیفائن کر رہا ہے، 20 تو جمع میں آتا ہے. آپ بول رہے ہو بس میننگ صورت اور شکل میں جمع والی ہو، میننگ اور روٹ ورڈ کا مسئلہ حل نہ ہو رہا، تو پھر کیسے؟ دیکھیں یہاں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ میننگ جمع والی نہیں ہے، یہ جمع والی میننگ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پرٹیکولر نمبر ہے. This is a particular number. اور جو plural ہوتا ہے، plural does not define a particular number. Plural defines a range. ہے نا؟ plural عربک میں plural more than 2 up to infinity define کر رہا ہے. plural means a range جس میں ہم 2 سے زیادہ کہاں تک انفینٹی تک ڈیفائن کریں گے تھنگس کو، اس کو plural کہیں گے. ان انگلش اور اردو میں ہم ایک سے زیادہ کو plural کہتے ہیں. کب تک؟ انفینٹی تک. کب تک؟ جہاں کوئی انتہا ہی نہیں ہو، لا محدود تک. تو اس سب کو ہم پلورل کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں. اور عربی میں 2 سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں. اب 20 ایک پرٹیکولر نمبر ہے تو یہ جمع نہیں کہلائے گا، ہے نا؟ یہ اس میں عدد ہے، یہ ایک پرٹیکولر نمبر ہے لیکن یہ جمع نہیں کہلائے گا. جمع کیا ہو گیا؟ جو ایک رینج ہوگا. یہ کلیئر ہوا مدینہ؟ یہ کلیئر ہوا؟ جی سر. اب دیکھیے، اچھا سر اس کے مفرد پہ بات کر لیجیے، اس کے واحد پہ بات کر لیجیے. اس کا واحد اگر ہم دیکھ لیں گے نا، اس کا واحد واحد آتا ہے، عشرون نہیں آتا. جیسے مسلمون سے مسلمون بنا تھا، دیکھیے اگر ہم کہیں گے مسلمون سے مسلمون بنا تو عشرون سے عشرون بننا چاہیے تھا، جو کہ جمع دکھ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ عشرون سے نہیں بنتا. اس کا واحد عشرون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا واحد عشرون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. جبکہ اگر ہم کہیں گے مان لیجیے 20 تو ہم عشرون کہہ رہے ہیں. ٹھیک، تو اگر ہم 3 عشرون ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، 3 عشرون اگر ملائیں گے تو وہ عشرون ہی بننا چاہیے تھا. 2 بھی ملاتے عشرون تو بھی عشرون ہونا چاہیے تھا. 4 ملاتے تو بھی عشرون ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جمع بنانا تھا ہمیں عشرون سے. ہم 10,000 عشرون ملاتے تو عشرون بننا چاہیے تھا. لیکن اگر 3 ملائیں گے تو سلاسون بنتا ہے. سلاسون 30 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 ملائیں گے تو عشرون بنتا ہے، 20 کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جی عشرون کا روٹ ورڈ عشرون نہیں ہے، عشرون کا روٹ ورڈ عشرون نہیں ہے، کچھ اور ہے. ٹھیک، تو اس کا جو واحد ہے، واحدوں کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایک بس، کیونکہ ایک پرٹیکولر نمبر ہے، جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک پرٹیکولر نمبر ہے، ہم واحد کو واحدن کہتے ہیں. تو 2 کو اسنان کہتے ہیں، ایسے ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، تو سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشر. تو یہ سب ایک گنتی اس طرح سے ہوتی ہے، چونکہ گنتی جمع نہیں ہوتی اس لیے ان کا روٹ ورڈ ان کے واحد کے روٹ ورڈ سے نہیں ملتا. تو اس طرح کا جمع، اس طرح کا کوئی اسم جس کی شکل و صورت جمع مذکر سالم کے ساتھ ملتی ہو، اس کو ہم جمع سوری کہتے ہیں. جو صورت میں جمع جیسا ہو اس کو جمع سوری کہیں گے. اب اس کا اعراب بھی ایگزیکٹلی جمع مذکر سالم جیسے ہی دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ یہ اسی جیسا دکھتا ہے تو ہمیں اعراب اسی طرح ڈیفائن کر لیں گے، تھوڑا ایزی ہوگا ہمیں. یہ سمجھ آیا جی؟ بھائی یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مدینہ؟ جی سر. کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں. چلے، خاموشی بتا رہی نہیں ہے کنفیوژن. تو اب نیکسٹ کی طرف بڑھ لیتے ہیں. اب ہے اپنا جمع معنوی. اب معنوی کیا ہوگا؟ یہاں صرف میننگ جمع والی ہوگی، یہاں صرف میننگ جمع والی ہوگی، میننگ جمع والی ہوگی. نہ ہی شکل و صورت جمع کی ہوگی اور نہ ہی ان کا روٹ ورڈ واحد اور جمع کا ملتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل
ہم نے پرسوں اسماء ستہ میں پڑھ لیا تھا زو، پڑھا تھا نا زو. زو کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ والا. والا، ایگزیکٹلی والا. اب اگر ہمیں والے کہنا ہو، والے، تو وہ جمع ہے نا، میننگ جمع والی ہے. والے میں میننگ جمع والی ہے، تو ہم کہتے ہیں الو. ٹھیک ہے جی، الو. الو مطلب والے. اس کا جو واحد ہے وہ ہے زو. واحد کیا ہے اس کا؟ زو. دیکھیں، واحد ڈفرنٹ ہے، جمع ڈفرنٹ ہے، بالکل شکل صورت واحد اور جمع کی ملتی نہیں، بالکل نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میننگ الو میں جمع والی ہے. ایک بات، شکل صورت جمع والی ہے ہی نہیں، کیونکہ جمع والی شکل صورت کیا ہے؟ آخر میں واؤ ہو یا یا نون ہو. تو یا واؤ یا نون ہے نہیں، الو میں صرف واو ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ الو میں صرف واو ہے. اور اس کا جو مفرد ہے، جو اس کا واحد ہے، وہ زو ہے. واحد اور جمع کا روٹ ورڈ بھی ڈفرنٹ ہے. تو نئے حقیقی سے مل رہا ہے، نئے سوری سے مل رہا ہے. یہ جمع مانوی ایسا جمع ہے جس کی میننگ صرف جمع والی، بس جس کی میننگ صرف جمع والی ہو. فار ایگزامپل الو، الو مطلب والے. اب دیکھیں، اب یہاں جو میں نے اس سے جب سٹارٹنگ میں نے ایک کوشچن اٹھایا تھا خود ہی، کہ اگر ان کے آخر میں واو نون اور یا نون ہے تو پھر ہم اپنا اعراب واو نون اور یا نون سے ڈیفائن کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ یہ جمع مانوی ہے، اس کے آخر میں نون نہیں ہوتا. جمع مانوی کی شکل و صورت جمع حقیقی کے ساتھ نہیں ملتی، اس لیے ہم اس کا اعراب، اس لیے ہم جمع کا اعراب واو نون اور یا نون کے ساتھ ڈیفائن نہیں کر لیتے ہیں. ان تینوں میں، جمع حقیقی، جمع سوری اور جمع مانوی میں کامن پارٹ کیا ہے؟ واو یا پھر یا. یہ الو بنے گا حالت رفع میں، الی بنے گا حالت نصب یا حالت جر میں. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن نے یوز کیا اولو الالباب، عقل والے لوگ. تو اسی طرح سے یہ جو ہے، یہ الی بنے گا، الو بنے گا، لیکن یہ الونا نہیں بنتا، الینا نہیں بنتا. اس لیے ہم یہاں اپنا اعراب واو نون اور یا نون سے ڈیفائن نہیں کر لیتے، بلکہ واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مکسور کے ساتھ ڈیفائن کر لیتے ہیں. وہ کیا مطلب؟ وہ یہاں بھی دیکھ لیں، آخر میں الو میں واو سے پہلے مضموم ہے، لام مضموم. یہاں بھی اشرون میں دیکھیں واو سے پہلے را مضموم ہے. یہاں بھی دیکھیں مسلمون میں دیکھیں آپ، واو سے پہلے میم مضموم ہے. تو مسلمین میں دیکھیں یا سے پہلے میم مکسور ہے. عشرین میں دیکھیں گے تو یا سے پہلے را مکسور ہوگا. ایسے الی میں دیکھیں گے تو واو سے پہلے لام مکسور ہوگا. تو یہ اس طرح سے اس کا اعراب بنے گا. اب اگر ہمیں مان لیجئے اس کی ایگزامپل اگر میں لکھ لوں، اس کا میں ایسا ایک جملہ لکھ لوں، جاءنی، آئے میرے پاس، مسلمون، کون آئے؟ مسلمان. جاءنی مسلمون وعشرون، اور 20 آئے. یہ جس سمجھانے کے لیے اس طرح سے لکھ رہا ہوں، ورنہ 20 آنے کا مطلب کیا ہوا؟ وعشرون وَأُولُو مَالٍ، اور مال والے لوگ بھی آ گئے. وَأُولُو مَالٍ. اب دیکھیں اولو مالن کیا ہے؟ مضاف مضاف ہے، اس لیے مال پہ جر آیا. ٹھیک ہے نا؟ اولو مالن، مال والا، اولو مالن. تو اگر ہم اس کی حالت نصب لکھ لیں گے، رأیت مسلمین، وعشرین. وَأُولِي مَالٍ. اسی طرح سے مررت بمسلمین. اب حرف جر با کی وجہ سے جر آ رہا ہے. بمسلمین، مررت مطلب میں گزرا، I passed by. مررت بمسلمین، کہیں جگہ مسلمان بیٹھے تھے، میں وہاں سے گزرا. وعشرین، اب اس با کا ایفیکٹ عشرین پہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے عشرون سے عشرین بنا. بیچ میں واو عطف، اٹ مینس اینڈ. ٹھیک ہے نا؟ تو جب واو عطف ہو تو جو سامنے عامل ہو، جو عمل کرنے والا، جو سامنے اعراب چینج کرنے والا، اس کا ایفیکٹ ہر جگہ ہوگا. عشرین وَأُولِي مَالٍ. یہ سمجھ آیا؟ مجینہ
یہ سمجھ آیا؟ بھائی یہ Yes, سمجھ sir. آیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک بات یاد دلا دوں جو آپ کو پتا ہے لیکن امپورٹنٹ ہے تو بتا دوں گا. وہ یہ ہے کہ جو تسنیہ ہوتا ہے نا، جو نون تسنیہ، جو تسنیہ والا نون آخر میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اور ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. جسے آپ نے پڑھا قلم سے قلمان، یا مسلمون سے مسلمان، مسلمان، یا حالت نصب میں، حالت جر میں مسلمین، مسلمین، نون مقصور ہے آخر میں. اور جو نون جمع ہوتا ہے، جو جمع والا نون آخر میں ہوتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ اور ہمیشہ مفتوح ہوگا. یہ ہمیشہ ہمیشہ مفتوح ہوگا. مسلمون. اور حالت نصب، حالت جر میں مسلمین، مسلمین. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہاں اور جو ضروری بات ہے اس میں جو کرنی والی تھی وہ یہ ہے کہ اگر تسنیہ یا جمع مضاف ہو، کیا ہو جی؟ مضاف. تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نون ڈراپ ہوگا. ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ. تو نون ڈراپ ہوگا. تو نون تسنیہ یا نون جمع جو بھی ہوگا آخر میں، نون جمع ڈراپ ہوگا. ڈراپ ہوگا. فار ایگزامپل غلام سے بنایا غلامان، ٹھیک ہے نا؟ غلام سے بنایا غلامان، یہ تسنیہ ہے، دو غلام، دو نوکر. اس کی اضافت کرتا ہوں زید کے ساتھ، تو کیا بنے گا؟ غلامہ زیدن، غلامہ زیدن. تو نون ڈراپ ہوا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زید کے دو غلام. حالت نصب حالت جر میں کیا آئے گا؟ غلامی زیدن، نون ڈراپ ہو کے. ٹھیک ہے نا؟ تو حالت نصب لکھ لیتا ہوں، غلامی زیدن. ایسے اگر جمع والا ہم کہیں گے، مان لیجیے مسلمون، مسلمون کیا ہو گیا؟ بہت سارے مسلمان. تو جب اس کی اضافت مان لیجیے مصر کے ساتھ کرتا ہوں، مصر ایک کنٹری ہے، ایجپٹ، مسلمو مصر، مسلمو مصر. اب مصر کیوں لکھ لیا میں نے؟ مصری کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ غیر منصرف ہے. ایک پرٹیکولر کنٹری کا نام ہے تو مؤنث ہے، اور علم بھی ہے تو غیر منصرف ہو گیا. مسلمو مصر، اور غیر منصرف کا جر فتحہ سے آتا ہے، مسلمو مصر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے ہم دیکھ کر دیں گے. اور اگر اسی کی حالت نصب حالت جر لکھ لے تو مسلمی مصر، کیا آئے گا؟ مسلمی مصر. اس طرح سے. بھیا یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جلدی ہاں نہ بولے، آگے بڑھیں گے. نو سر. چلے ماشاء اللہ. تو ایسا کر لیتے، بھی 7 منٹ بچے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم پھر سے جوائن کر لیں گے. ابھی میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں اور آدھے منٹ میں آپ لوگ پھر سے جوائن کر لیں گے. چلے جلدی، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. چلے جی، اب ہم اپنا ٹائپ نمبر 7 اعراب کا دیکھ لیں گے. ٹائپ 7 کیا ہے؟ رفع تقدیری دمہ کے ساتھ. جو رفع ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ تقدیری دمہ. تقدیری دمہ مطلب ایبسٹریکٹ، جو ہمیں دکھے نہیں لیکن وہاں ہو. ایبسٹریکٹ دمہ. ٹھیک، ایبسٹریکٹ دمہ کیسا؟ اور نصب تقدیری فتحہ کے ساتھ.
تقدیری فتحہ کے ساتھ اور اپنا جر جو ہے تقدیری کسرہ کے ساتھ. تینوں کے تینوں تقدیری ہے. کوئی مجھے بولے آپ لوگوں میں سے کس کے لیے ہوتا ہے اعراب؟ کیسے اسم کے لیے؟ ہم نے پڑھا ہے. اسماء جی مکسورہ. ماشاء اللہ ویری گڈ. ایگزیکٹلی وہ کون سا ہو گیا؟ جس میں لاسٹ میں الف مکسورہ ہوتا ہے لائک موسیٰ ہاں عیسیٰ. ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک ویری گڈ. دیکھیں ایسا اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو. ہم نے جب ہم مونس پڑھ رہے تھے نا تب ہم نے دو طرح کے الف پڑھے, الف مکسورہ اور الف ممدودہ. یاد ہوگا آپ لوگوں کو. الف ممدودہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جس کے آخر میں حمزہ بھی ہوتا ہے اور الف مکسورہ کے آخر میں حمزہ نہیں ہوتا. یہ جو الف مکسورہ ہوتا ہے نا, الف مکسورہ جو ہوتا ہے اور الف ممدودہ دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں. بوتھ آر سائلنٹ. دونوں کے دونوں سائلنٹ ہوں گے. کسی پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. نہ الف مکسورہ پہ کوئی حرکت ہوتی ہے نہ الف ممدودہ پہ کوئی حرکت ہوتی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ پھر الف ممدودہ جو ہے نا یہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. مان لیجیے اس کے ساتھ جیسے مد ہو ہے نا, کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. الف مکسورہ بھی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا. الف ممدودہ سے کم کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے حمراء, حمراء مطلب ریڈ مونس ہے نا, حمراء, تو حمراء اس طرح سے. اگر ہم کہیں مان لیجیے اسوا, 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 یہاں آخر میں الف سائلنٹ ہے, اس کے بعد حمزہ نہیں ہے, تو یہ الف مکسورہ ہو گیا, یہ الف ممدودہ ہو گیا. اس طرح بھی ہوگا موسیٰ, موسیٰ. اب دیکھیے آخر میں الف اس طرح سے نا اوپر جا کے اوپر ہے سائلنٹ الف. تو جب ایسے کیس میں جب آخر میں یا ہو نا اور اس کے بعد الف بھی دینا ہو تو اس طرح دیا جاتا ہے, کھڑا الف اوپر. اس کو ہم اس طرح سے نہیں لکھ سکتے نا, پھر موسیٰ ہو گیا, پھر موسیٰ نہیں بنائے. یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ. ایسے عیسیٰ جب آخر میں یا ہو اس کے بعد ہمیں الف سائلنٹ دینا ہو تو پھر اس طرح سے اوپر چھوٹا والا الف دے دیتے ہیں. اس کو کھڑا الف یا کھڑی زبر کہتے ہیں. تو یہ بھی الف مکسورہ ہوتا ہے. دونوں کیسز الف مکسورہ کے ہوں گے, ایسے بھی اور ایسے بھی. یہ بھی الف مکسورہ ہو گئے. تو اپنا اعراب نمبر 7 ہے کہ اپنا رفع تقدیری دمہ کے ساتھ ہوگا. دیٹ مینز دمہ کے ساتھ اعراب آئے گا بٹ وہ دمہ ہمیں دکھے گا نہیں. نصب تقدیری فتحہ کے ساتھ ہوگا, جر تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگا. اینڈ اٹ از ایکسکلوسیولی یوزڈ فار 2 types of nouns. ایک یوزڈ فار, پہلا جو ہوگا وہ ہوگا اسم مقصورہ. یہ میں نے سمجھا جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس کو اسم مقصورہ کہتے ہیں. which ends in الف مقصورہ. یعنی وہ الف, وہ سائلنٹ الف جو آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو, اس کو الف مقصورہ کہیں گے. اگر اس کے بعد حمزہ ہوا تو الف ممدودہ کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں مقصورہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اور دوسرا کون سا ہوگا؟ کوئی بھی اسم, any اسم apart from جمع مذکر سالم, except جمع مذکر سالم. اس طرح سے لکھ دیتا ہوں ایزی بنا. any اسم except جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کے بغیر کوئی بھی اسم جو which is مضاف الی یا, مضاف الی یا متکلم, تو یا متکلم ضمیر کی طرف مضاف ہو. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل قلمی, میرا قلم ہے نا, کتابی, میری کتاب. تو یا کی طرف ضمیر, یا کی طرف ہے نا, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, مضاف یا کی طرف. تو ایسے اسم کا بھی جو اسم یا ضمیر کی طرف مضاف ہو لیکن یہ اسم جمع مذکر سالم نہ ہو. جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں اگر وہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب بھی ایسے آئے گا. کیسے آئے گا؟ تقدیری آئے گا, جیسے اس میں مقصورہ کا آئے گا. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں ہاذا عصا,
دیکھیے ہاذا عصا، یہ لاٹھی ہے، عصا مطلب لاٹھی، اسٹک، عصا، ہاذا عصا، یہ لاٹھی ہے. تو اگر میں کہوں رأیت عصا، دیکھیے پہلے کیس میں کیا ہے، حالت رفع میں ہے، رأیت عصا، میں نے لاٹھی دیکھی. پھر سیم اعراب میں کوئی چینج آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، ایکچولی وہاں چینجنگ ہوئی لیکن وہ ہمیں دکھ نہیں رہی، ہم وہ ڈینوٹ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے ڈینوٹ؟ ریزن کیا ڈینوٹ نہ کرنے کا؟ وہی ہے کیونکہ آخر میں الف سائلنٹ ہے، سائلنٹ ہے تو اس پہ کوئی حرکت دیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی حرکت دیں گے نہیں. لیکن اعراب تو وہاں آ رہا ہے، اب وہاں حرکت سے اعراب آ رہا ہے لیکن ہم وہ اعراب اس پہ دیں گے نہیں کیونکہ الف سائلنٹ ہے، ہم اس حرکت کو وہاں لکھ نہیں رہے، لیکن ایکچولی وہاں حرکت آ گئی بٹ وہ لکھ نہیں رہے کیونکہ آخر میں سائلنٹ ہے تو سائلنٹ پہ کوئی حرکت نہیں آتی. رأیت عصا، ایسے مررت بعصا، مررت بعصا، ٹھیک اس طرح سے. ایسے ہی مان لیجیے جاء موسیٰ، موسیٰ آیا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، مررت بموسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا. تو لائک وائز ان کا اعراب اسی طرح آئے گا جو ابسٹریکٹ ہوگا، جو ہمیں دکھے گا نہیں. تو تینوں کیسز میں سیم ہوگا. اب سیکنڈ ایگزامپل اس والے ٹائپ کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. کوئی ایسا اسم جو یا ضمیر کی طرف کیا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، مضاف ہو، لیکن وہ جمع مذکر سالم نہ ہو، کوئی اور اسم جمع مذکر سالم کے بغیر. ایگزامپل جاء غلامی، آیا میرا نوکر، جاء غلامی، آیا میرا نوکر. ھذا قلمی، یہ میرا پین ہے. دیکھیں ھذا قلمی، جاء غلامی، رأیت غلامی، رأیت غلامی، رأیت قلمی، میں نے اپنے پین کو دیکھا. ایسے مررت بغلامی، مررت بقلمی. یہ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ مدینہ یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ کلیئر ہوا؟ جی سر. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ یہ تو بہت ایزی ہے، کچھ ہے ہی نہیں یہ والا. کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھے شرمانے کے بغیر. اینی بڑی؟ زینب کو سمجھ آیا؟ زینب آپ کو سمجھ آیا؟ میسج کر رہی ہے، سمجھایا ان کو. چلے معصوم کو سمجھ آیا؟ معصوم جی سر. چلے ماشاءاللہ. تو پھر بڑھ لیتے ہیں نیکسٹ کی طرف. یہ ہے اپنا اعراب نمبر 8. اب دیکھ لیں، رفع تقدیری دمہ کے ساتھ ہے، یہاں تقدیری ہے، رفع تقدیری دمہ کے ساتھ ہے، اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ، نصب لفظی فتحہ کے ساتھ. رفع تقدیری دمہ، تقدیری دمہ کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. اب پہلے جر کو لکھا، ورنہ میں اکثر ہمیشہ نصب لکھتا ہوں پہلے. اس کا ایک ریزن ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، وہ یہ ہے جو نصب ہے وہ لفظی فتح یعنی فتحہ کے ساتھ، فتحہ تقدیری نہیں ہوگا، فتحہ آئے گا فتحہ کے ساتھ، لفظی فتحہ یعنی جو وہاں لفظاً موجود ہو. اس لیے اس کو الگ لکھا تاکہ یہ جو تقدیری ہیں تو یہ آپ کو یاد رہے. رفع تقدیری دمہ کے ساتھ آئے گا، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا، اور نصب فتحہ کے ساتھ آئے گا. This is exclusively used for اسم منقوص. سر یہ کس بلا کا نام ہے؟ آج تو بولا ہی نہیں، تو ابھی بتاؤں گا. اسم منقوص ایک ایسا اسم ہوتا ہے which ends in، جس کے آخر میں یا ہو، یا سے پہلے کسرہ.
ایسے اسم کو اس میں منقوص کہیں گے, ٹھیک ہے نا. ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو, یا سے پہلے کسرہ ہو. فار ایگزامپل قاضی, ایگزامپل قاضی, قاضی کہتے ہیں جج کو تو فیصلہ سنائے, قاضی, ٹھیک ہے نا. آخر میں کیا ہے یا, آخر میں کیا ہے یا سے پہلے کیا ہے داد مقصور تو قاضی ہو گیا. تو ایسا اسم اسے قاری, قاری پڑھنے والا, قاری ہے نا. اسی طرح سے بہت سارے اسماء ایسے ہوں گے تو جن کے آخر میں یا ہو, یا سے پہلے مقصور ہو, یا سے پہلے کوئی بھی حرف مقصور ہو, تو ایسے اسم کو ہم اس میں منقوص کہیں گے. تو ایسے اسم کا, اب دیکھیں ایسے اسم کا اعراب کیسے آئے گا؟ رفع تقدیری دمہ کے ساتھ آئے گا. ایک لاجک یہاں بنتا ہے, تقدیری دمہ کے ساتھ کیوں آئے گا؟ کیونکہ بھیا آخر میں یا ہے, یا دمہ کو پیار نہیں کرتا, دمہ فوبک ہے ایکچولی, یہ کسرہ لونگ ہے نا, یا جو ہے وہ کسرہ لونگ ہے. تو قاری یو نہیں آئے گا, قاری آئے گا, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اس کا جو میں نے الٹا تو نہیں لکھا, یہ پڑھایا تھا آپ نے, یہی ہے. یہی ہے, چلے پھر ٹھیک ہے. اچھا تو جر جو ہے, جر تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا. اب دیکھیں تقدیری کسرہ کے ساتھ, اب اگر مان لیجیے میں لکھوں قاضی, قاضی یہ مشکل ہوتا ہے پڑھنے میں قاضی پڑھنے سے, قاضی سمپل, قاضی قاضی, یہ والا ایزی ہے, یہ والا ایزی ہے. اس سے پہلے کسرہ کو وہ پیار کرے گا, اس سے پہلے اگر کسرہ ہو. اب جو اپنا نصب ہے, اب دیکھ لیں یہاں, اب جو اپنا نصب ہوگا قاضیہ, نصب کیسے آئے گا؟ قاضیہ. اب یہاں یا پہ فتحہ آئے گا, یہاں یا پہ فتحہ آئے گا تاکہ یہ ڈفرینشیٹ ہو جائے, یہ والا قاضی اور یہ والا قاضی اور یہ والا قاضی, یہ ڈفرینشیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو جو یا ہے, یا اپنے پہلے سے, جو اس سے پہلے ہونا, یا سے پہلے جو بھی کوئی حرف ہوگا اس پہ فتحہ ایکسیپٹ نہیں کر لے گا, اپنے پہلے سے والے حرف پہ دمہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر لے گا, اپنے پہلے سے والے حرف پہ یہ کسرہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اس کو پسند ہے کسرہ, جو اس سے پہلے حرف ہو اس پہ کسرہ ہو, ٹھیک ہے. تو یا خود پہ یہاں پہ فتحہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے اس میں منقوص والا کیس جس میں نصب فتحہ کے ساتھ آتا ہے یہاں پہ, اور رفع اور جر وہ تقدیری آتے ہیں, رفع اور جر تقدیری آتے ہیں, ٹھیک. فار ایگزامپل اگر میں کہوں جاء القاضی, یا الف لام سے میں معرف لکھ رہا ہوں, جج پرٹیکولر جج آیا, جاء القاضی, رأیت قاضیہ, رأیت القاضیہ, مررت بالقاضی, بالقاضی, یہاں بھی لکھ لیتا ہوں, ایک منٹ, اب الف لام سے کر دیا سب تو اس کو بھی کر دیتے ہیں. مررت بالقاضی, ٹھیک ہے جی. تو ایسے قاری, قاضی, جتنے بھی ایسے اسما ہوں گے جن کے آخر میں یا ہوگا, یا سے پہلے مقصور ہوگا, ان کہتے ہیں, ان کا اعراب اسی طرح سے آتا ہے. ایسے رفع تقدیر دمہ کے ساتھ آئے گا, اور ان کا جر تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا, اور نصب فتحہ لفظی فتحہ کے ساتھ آئے گا. وہاں لفظاً فتحہ دکھے گا, دس از امپورٹنٹ. یہاں فتحہ لفظاً دکھے گا, یہ چیز ضروری ہے. یہاں نصب فتحہ سے دکھے گا, ٹھیک ہے جی. یہ کلیئر ہوا مدینہ, یہ سمجھ آیا بھائی؟ ہاں تو بولیں. جی سر. کچھ پہلے چیٹ باکس میں کسی نے پوچھا, دیکھ لیتا ہوں. کلیئر, چلے ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کی طرف. ابھی اپنا آخری ٹیپ ہوگا اعراب کا. ایسے اعراب پہ کوئی بحث نہیں کرتا, جتنا ہم نے پہلے اعراب پڑھ لیا تھا اتنا بھی کوئی نہیں پڑھتا. اکثر لوگ اعراب کیا سمجھتے ہیں, اکثر لوگ اعراب اور حرکات میں ڈفرنس نہیں سمجھتے, تو پھر وہ حالت فاعلیت, حالت مفعولیت, حالت اضافت کی تو بات اکثر لوگوں کے ڈومین کی باہر ہوتی ہے. اور یہ سب جو ہے, یہ سب بہت کم جگہوں پہ ڈسکس
کیا جاتا ہے. اس طرح سے اعراب پہ بحث بہت کم کی جاتی ہے. اب جو آخری اپنا اعراب کا ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ رفع تقدیری واو کے ساتھ آئے گا. رفع تقدیری واو یعنی ایبسٹریکٹ واو ہونا چاہیے وہاں جو لکھا نہیں جاتا تقدیری واو کے ساتھ, اور نصب اور جر یا کے ساتھ. نصب و جر یہ کیسے آتا ہے؟ یا کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے. تو یہ کس لیے ایکسکلوسیولی یوزڈ فار, مختص کس لیے ہے؟ ایکسکلوسیولی یوزڈ فار جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کون سا جمع مذکر سالم؟ اس کا تو اعراب ہم نے پڑھ لیا. ایسا جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو, جو یا کی طرف مضاف ہو. ہم نے سمپل جمع مذکر سالم کا اعراب پڑھا, واو سے آتا ہے, یا سے آتا ہے. اب لیکن ایسا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ جمع مذکر سالم یا ضمیر کی طرف مضاف ہو, میری طرف مضاف ہو, ہے نا, یا مطلب میری طرف مضاف ہو. تو ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ وہاں واو لکھا نہیں جائے گا. بس ایک دھیان رکھنا ہے, واو لکھا نہیں جائے گا, باقی یا وہاں لکھا جائے گا. جیسے جمع مذکر سالم کا اعراب آتا ہے واو یا کے ساتھ. لیکن اگر جمع مذکر سالم مضاف ہوا یا ضمیر کی طرف یا متکلم کی طرف, تو پھر حالت رفع میں واو لکھا نہیں جائے گا. حالت رفع میں واو لکھا نہیں جائے گا. فار ایگزامپل مسلمون, جمع مذکر سالم کی میری فیوریٹ ایگزامپل ہے مسلمون. مسلمون اگر اس کو ہم یا ضمیر کی طرف اضافت کر دے تو کیا بنے گا؟ کوئی بولے جی, کیسے لکھیں گے؟ جلدی جلدی. مسلمی. حالت رفع میں اضافت سے کیا ہوتا ہے؟ نون ڈراپ ہوتا ہے, باقی تو رہتا ہے نا. واو. دیکھیں اب یا اس کو مسلم موئی یا مسلم مویا ہم نے پڑھ لیا ہے نا, یہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے. یا آگے یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا, دیکھ لینا جب ہم نے ضمائر پڑھ لیا ہے. اب مسلم مویا مان لے, اس کو پڑھنا ایزی ہوگا مسلم موئی سے, مسلم مویا پڑھ لیتے اس کو. لیکن ایک علم صرف میں نے ایک تعلیل, ایک اس میں چینجنگ آئی, اس کو بولتے ہیں مرمی. یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. ایک رول ہے مرمی رول, مرمی تعلیل, یہ اس میں ہوگی, اور واو ڈراپ ہوگا. واو ڈراپ ہو کے مسلم مویا بنا. مسلمیہ, مسلمیہ بنے گا, کیونکہ جب سامنے اس کے بعد یا ہے تو یا اپنے والے پہلے سے جو اس سے پہلے ہوگا اس پہ وہ کسرہ ہی پسند کرے گا. مسلمیہ بننا تھا لیکن یا آخر میں تو یہ کسرہ پسند کرے گا, مسلمیہ بنا. کیا بنے گا؟ مسلمیہ. مسلمیہ. ٹھیک. ایکچولی کیا ہوا یہاں پہ؟ یا ہے, واو چینج ہوگا یا میں. جب واو چینج ہوگا یا میں تو یا دو مل گئے, مسلمیہ بنا, سوری ہاں مسلم مویہ بنا, کچھ اس طرح سے. پھر یا اپنے سے پہلے دمہ پسند نہیں کرے گا, اس کو کسرہ دے گا, مسلمیہ بنا. اب دو یا کو ملا کے تشدید لکھ دیں گے, تشدید سے مشدد کر دیں گے تو مسلمیہ بنا. کیا بنا؟ مسلمیہ. میرے مسلمان. کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے مسلمان, مائی مسلمز. مائی مسلمز, یہ سمجھ لیں اس طرح سے. یہ حالت رفع ہے, یہ حالت رفع ہے. تو اب اگر حالت نصب و جر بھی ایک دم ایسی آئے گی, دیکھیے مان لیجیے مسلمینہ تھا, مسلمینہ تھا, تو اس کو اگر یا کے ساتھ ہم مضاف کر دیں گے تو نون ڈراپ ہو کے کیا بنے گا؟ مسلمیہ. دیکھیے مسلمیہ, مسلمیہ بنا. تو جی دو یا ہے, ان کو تشدید دیں گے تو مسلمیہ بنا. کیا بنا؟ مسلمیہ. اسی طرح سے یہ مومنیہ, مومنیہ بنے گا.
ٹھیک ہے نا, صالحیہ بنے گا بالکل اسی وے میں, اسی فیشن میں یہ سب بنے گا, میرے صالحین, میرے مومنین, میرے مسلمین, جتنے بھی جمع مذکر سالم جتنے بھی ہوں گے جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب اسی طرح سے آئے گا. دکھ کیا رہا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ دکھ رہا ہے حالت رفع میں بھی مسلمیہ, حالت نصب حالت جر میں بھی مسلمیہ ہی بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن ایکچولی ہے کیا چیز یہاں پہ, حالت نصب اور حالت جر میں یا تو موجود ہے, موجود ہے تشدید کے ساتھ آپ کو دکھ رہا ہے آخر میں یا, لیکن جو آخری والی یا ہے, یہ جو یا ہے, یہ والی جو یہ والی بڑی یا آپ کو دکھ رہی ہے, یہ ضمیر والی یا ہے, یہ ضمیر والی یا ہے. اس تشدید میں مطلب کیا, اس میں اور ایک یا ہے, وہ کون سی یا ہو گئی, وہ یہ والی یا ہو گئی, یہ والی یا جو حالت نصب والی یا ہے مسلم میں, مسلمون میں جو حالت نصب جر والی یا ہے وہ والی یا ہوگی. یہ تو موجود ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ لکھا نصب یا سے لکھا جاتا ہے تو یا سے لکھ دیا, لیکن حالت رفع میں کیا ہوا, تو یہ والی یا ہے, یہ ضمیر والی یا ہے, مضاف ہے یہاں پہ, یہاں پہ مضاف ہے. اچھا مضاف ہے, اور جو مسلموں میں جو واو تھا وہ چینج ہوا مرمی تعلیل سے پہلے یا میں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہو رہی ہے اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, ہاں نا تو بولے, جی سر. اب ٹھیک ہے نا, ابھی جی بھی سر کٹ کیا؟ ٹھیک ہے. چلے دیکھیے میں نے کیا کہا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا جو مسلمینہ تھا, مسلمینہ سے مسلمیہ بنایا تو وہاں یا آپ کو دکھ رہا ہوگا تشدید سے. تشدید مطلب دو یا ہے وہاں پہ, جو آخری والی یا ہے وہ ضمیر والی یا ہے, اور جو تشدید والی یا ہے تو وہ کون سی, وہ حالت نصب حالت جر والی یا ہو گئی. اور اس میں مسلمونہ سے جو مسلمیہ پہلے بنا تھا, مسلمیہ کا واو کنورٹ ہوا یا میں, یہ میں آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا کیوں کنورٹ ہوا, کیسے کنورٹ ہوا, بس یہاں پہ جسٹ بتا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے, آگے اس پہ ڈسکشن کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ مسلمیہ سے واو کنورٹ ہوا یا میں تو مسلمیہ بنا, سوری مسلمیہ بنا, تو پھر یا سے پہلے یا ساکن ہے, اس سے پہلے مضموم ہے, اس کو کنورٹ کرے گا کسرہ میں تو مسلمیہ بنے گا. مسلمیہ جب بنا تو یہاں پہ آخری والی یا ضمیر ہے جو ہمیں دکھ رہی ہے, اور جو بیچ والی جو تشدید ہے وہ ایکچولی واو کنورٹڈ ٹو یا ہے. دیٹ مینز وہاں واو ایبسٹریکٹ ہے, ہونا تو واو چاہیے تھا لیکن لکھا واو نہیں جاتا. تو یہ کون سا کیس ہو گیا جب جمع مذکر سالم یا کی طرف مضاف ہوگا, اس کیس میں اپنا اعراب اس طرح سے آئے گا. اگر ایک جملہ لکھ لیں گے جاء مسلمیہ, جاءنی آئے میرے پاس, جاءنی مسلمیہ میرے مسلمان, رأیت مسلمیہ میں نے اپنے مسلمانوں کو دیکھا. سارے مسلمان اپنے ہی ہوتے, جس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی ایگزامپل مسلمیہ, مررت بمسلمیہ. سمجھ آیا بھائی, یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جلدی, ابھی اور آگے بات کرنی ہے. کنفیوژن ہے کسی کو؟ ہے کنفیوژن؟ اب اس خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ سید صاحب یہ میں پڑھا ہے مائر میں, یہاں پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا. وہاں مسلمی پڑھنا آسان ہوگا یا مسلیہ پڑھنا آسان ہوگا؟ کسرہ نہیں دیں گے, مسلمیہ آئے گا, آپ دیکھ لیجئے گا وہاں, یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے کہ نہیں ہے؟ آگے بڑھیں گے ہم. سر نہیں ہے. چلیے ماشاءاللہ. تو ہم اب اس جو کچھ ہم نے پڑھ لیا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں. اب آپ لوگ انمیوٹ کر کے اس کو سمرائز کر لیں گے. چلے, ہم نے جو پہلا اعراب ٹائپ 1 پڑھا, کیا تھا, کیسے تھا, بولیں جلدی. رفع کیسے آتا تھا؟
बात करें ना अब. सर रफा दमा से आता था. हाँ माशाल्लाह, रफा दम्मा से आता था. और नस्ब फतहा से. फतहा से, एक ऐसे लिखता हूँ, इजी होगा मुझे. फतहा से, जर, जर कसर से. ठीक है, जर कसरा से. ये किसके लिए यूज होता था? 3 अस्मा के लिए. मुफरद उनको मुनसरफ सही. मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही. जारी मजरा सही. इस मजरा में ये अलिफ कौन सा अलिफ? ममदूदा. सॉरी मकसूरा. मकसूर, ममदूदा कैसे? और तीसरा जमा मुकस्सर मुनसरफ. जमा मुकस्सर मुनसरिफ. माशा, ये जो टेबल मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, ये सबको याद होना चाहिए ज़बान में. जमा मुकस्सर मुनसरिफ. अच्छा, इसमें कोई रिमार्क्स हमने पढ़ लिया? कोई कुछ था इसमें? नहीं था. हमने इसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन पढ़ ली, ना कुछ खास बात इसमें. ये आपको पता होना चाहिए मुफरद मुनसरिफ सही किसको कहते हैं, जारी सही किसको कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. अब टाइप नंबर 2 हमने पढ़ लिया था. कौन सा था टाइप नंबर 2? सर रफा सेम दमा से. हाँ माशाल्लाह, रफा दमा से. ठीक, नस्ब और जर कसरा से. नसब व जर कसरा से. ये किसके लिए यूज होता था? जमा मुअन्नस सालिम. जमा मुअन्नस सालिम के साथ यूज किया जाता है. ठीक, इसमें कोई खास बात? जी सर. एग्जाम्पल्स भी लिख लो इसमें कि नहीं, कर लेंगे आप लोग खुद? से खुद कर लेंगे. चलिए ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग खुद इसमें लिख लीजिएगा. तो वो आगे हमने एग्जाम्पल्स कर ली, इसमें कोई रिमार्क्स नहीं. चलिए तीसरा, यार आपका टाइप नंबर 3 कौन सा था? रफा दमा से. हाँ, नस्ब और जर फतहा. रफा दमा. देखिए यहाँ पे तनवीन वाला दमा नहीं लिख लेंगे, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ के लिए है, तो गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती, इसलिए यहाँ पे एक ही तनवीन एक ही हरकत से आएगा. रफा दमा से और नस्ब और जर फतहा से. दोनों फतहा से, है ना, फतहा से आएंगे. तो ये किसके लिए होगा? गैर मुनसरिफ के लिए. जी सर. या रिमार्क्स में ये चीज लिख रहा हूँ कि अगर गैर मुनसरिफ के सामने अलिफ लाम हो, के सामने अलिफ लाम हो, तो जर कसरा से भी लिख सकते हैं. हाँ, तो जर कसरा से आ सकता है, जर कसरा से भी लिख सकते हैं. जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, रहमान पे. चलिए, ये था एरब नंबर 3. एरब नंबर 4 कौन सा था? सर एराब बिल हरूफ. कैसे? रफा वाव से, नस्ब अलिफ से माशा, और जर या से. रफा वाव से, नस्ब नस्ब अलिफ से, जर या से. ये किस लिए? अस्माए सित्ता. ये सर, अस्माए सित्ता के लिए. इसमें ठीक, कुछ कंडीशंस. पहले देख लेंगे ये कौन कौन से अस्माए सित्ता. अबुन है, अबुन, अखुन, हमुन, हन्नुन, फू. हमुन है, हमुन या हनुन, हमुन, हनुन, फू और जू. ठीक, कंडीशन सर है. अगर हमें जू लिखना होगा हालत रफा में, तब उसको लास्ट में डबल वाव आएगा? नहीं तो
اس میں واو ہے نا آلریڈی, یہ زو مالی زو عزتن ذی عزتن ذا عزتن زو ذا ذی. اگر حالت رفع میں لکھنا ہوگا تب ایسے دیکھیے ذو عزتن ایک ہی واو لکھ رہا ہوں. حالت نصب میں ذا عزتن واو کنورٹڈ ٹو الف ذا, ٹھیک ہے نا, اور حالت جری میں ذی عزتن واو کنورٹڈ ٹو یا. ٹھیک ہے جی سر. جی, ذل جلال والاکرام کہتے ہیں نا, ذل جلال والاکرام آپ پڑھتے ہوں گے, ذل جلال والاکرام, تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوں گے 3 حالت میں, حالت رفع میں, حالت نصب میں, حالت جر میں. اچھا کنڈیشنز کیا ہے اس کی؟ کنڈیشن نمبر 1 کیا ہے؟ یہ کب ہوگا, کس کیس میں ہوگا؟ کہ مصغر نہ ہو, تصغیر نہ کی گئی ہو, مصغر نہ ہو. ادروائز اگر مصغر ہوا تو ادروائز تو پھر اعراب بالحرکت آئے گا نا. جی سر. بالحرکت آئے گا, یہ یاد ہونا چاہیے, یاد رہنا چاہیے زبانی سارا ٹیبل. ٹھیک. کنڈیشن نمبر 2 کیا تھی؟ واحد ہوں, واحد ہوں. ادروائز اگر تسنیہ یا جمع ہوئے تو اعراب تسنیہ یا جمع والا آئے گا, جمع والا آئے گا. وہ ہم نے دیکھا تسنیہ کا اعراب کیسے آتا ہے, جمع کا اعراب کیسے آتا ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا. کنڈیشن نمبر 3 کیا تھی اس میں؟ یہ کیا ہو جی؟ مضاف ہونا چاہیے یا ہاں ضمیر کے مضاف علاوہ. ہونا چاہیے. مضاف میں بھی ایک کنڈیشن تھی نا, مضاف ہوں. ایک منٹ, مضاف ہوں. اگر مضاف نہیں ہوئے, ادروائز اگر مضاف نہیں ہوئے تو اعراب کیسے آئے گا؟ حرکت سے. ہاں مطلب تو اعراب مفرد منصرف صحیح والا ہوگا نا. جی اعراب سر. مفرد منصرف صحیح والا آئے گا. 4 کیا تھی کہ یہ یا ضمیر کی طرف مضاف اگر ہو نہیں ہونے چاہیے, اگر ہاں ہوئے تو نہیں ہونے چاہیے. مضاف الی یا نہ ہو اگر ہوئے, ادروائز اگر ہوئے تو تقدیر اعراب. ہاں اعراب تقدیری ہوگا, اعراب تقدیری ہوگا. یہ کنڈیشنز ہم نے پڑھ لی تھی, اس کی ایگزامپلز میں ہم نے کر لی, اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا. جس کو مس ہوا ہے وہ جا کے دیکھ لے وہ ویڈیوز. ٹھیک. اب نیکسٹ کون سا ہم نے ٹائپ پڑھ لیا تھا؟ ٹائپ نمبر 5 کون سا تھا؟ رفع الف سے اور نصب جر یا ما قبل مفتوح سے. رفع الف سے آئے گا. ٹھیک. نصب و جر یا سے, اس سے پہلے ما آئے گا. قبل مفتوح سے, یا اس طرح سے اس سے پہلے مفتوح ہوگا, ایسے نا. تو یہ کس کے لیے تھا خاص؟ مثنیٰ. مثنیٰ مطلب تثنیہ, اس میں کنفیوز نہیں ہو جانا. مثنیٰ ملحقات مثنیٰ. ٹھیک ہے نا. ڈوئل اینڈ اٹس اٹیچمنٹس, ان کے لیے ہوگا. اس کے لیے کوئی خاص کنڈیشن تھی؟ ہاں تھی نا. اس میں ایک آتا ہے قلعہ. قلعہ اور کلتا کے لیے کنڈیشن یہ ہے, قلعہ اور کلتا کے لیے کنڈیشن یہ ہے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. ہاں ضمیر کی طرف مضاف ہو. ایگزیکٹلی, ماشاء اللہ, کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو, مضاف ہوں. ادروائز اگر نہیں ہوئے اس کی طرف مضاف تو ادروائز کیسے ہوگا پھر؟ اعراب آئے گا. تو اعراب بالحرکت تقدیری آئے گا.
اعراب الحرکت تقدیری آئے گا، یعنی وہاں ایزوم کر لیا جائے گا کہ وہاں پہ تقدیری فتحہ ہے، تقدیری نصب ہے، تقدیری دمہ ہے، تقدیری کسرہ ہے۔ اعراب الحرکت تقدیری آئے گا، اعراب الحروف تقدیری نہیں۔ تقدیری اعراب مطلب ابسٹریکٹ اعراب۔ اب یہ اعراب الحرکت بھی تقدیری ہو سکتا ہے، اعراب الحروف بھی تقدیری ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پہ پڑھا نا کہ واو تقدیری ہے، وہاں پہ وہ اعراب بالحرف تقدیری ہو گیا، اس طرح سے۔ سر قلعہ پہ کیسے حرکت ہم کریں گے ایزیوم تقدیری؟ دیکھیں جا، میں یہاں پہ لکھتا ہوں، پھر میں اچھی یہیں پہ جا قلعہ مسلمان، آئے دونوں مسلمان، ٹھیک۔ رأیت قلعہ مسلمین، سوری مسلمین یہاں بھی آئے گا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مسلمین، قلعہ مسلمین، رأیت قلعہ مسلمین، مررت بقلعہ مسلمین، ہے نا تینوں میں سے؟ جی سر۔ بقلعہ، قلعہ پہ کچھ چینج ہی نہیں ہوئی نا، قلعہ مسلمین۔ مسلمین اگر یہ مان لیجیے ضمیر کی طرف مضاف ہوتا، قلعہما، جاء قلعہما، رأیت قلیہما، مررت بقلیہما، اس طرح سے آتا، ٹھیک ہے جی۔ چلیے پھر سے جوائن کر لیتے، ایک منٹ، ایک دو منٹس کے لیے، ابھی میری اینڈ ہونے والی ہے، جلدی آئیے پھر سے یہ ختم کر لیں گے۔ چلے تو یہ ہو گیا یہ والا ٹائپ۔ اب تھا ٹائپ نمبر 6، ہم نے کیا پڑھا تھا جلدی؟ ہاں جی، ٹائپ نمبر 6 کیا تھا؟ مدینہ، سر رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، رفع واو سے پہلے ضمہ، واو ما قبل مضموم، نصب اور جر، یا سے پہلے کسرہ، یا ما قبل مکسور کے ساتھ، ٹھیک۔ یہ کس کے لیے؟ جمع مذکر سالم، مذکر سالم، اور ملحقات جمع وہ مذکر سالم، ملحقات جمع مذکر سالم، ٹھیک۔ ان کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی خاص کنڈیشن تھی؟ نہیں، چلے آگے۔ اور تھا پھر ہم نے پڑھا رفع مطلب تینوں تقدیر اعراب، جی کیا تھا؟ رفع تقدیر اعراب ضمہ، تقدیری دمہ کے ساتھ، اور نصب جیسے جر، کسرہ تقدیری، کسرہ اور نصب لفظی، تقدیری، لفظی فتح، یہ بھی اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کون سا والا تھا؟ چلیے ٹھیک ہے، اس کو تقدیری پہلے والا ہے۔ تقدیری فتح کے ساتھ، یہ کس کے لیے تھا؟ اسماء مکسورہ، اسم مقصورہ، اسماء مقصورہ کے ساتھ۔
اس میں کوئی خاص بات تھی, کوئی خاص کنڈیشن؟ اور دوسرے اسما بھی جمع مذکر سالم کے بغیر جو مضاف ہو اور یا جمع مقبل مذکر سالم کے کے بغیر بغیر کوئی بھی اسم جو مضاف ہو یا کے بغیر متکلم اسما جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. اس پہ اچھے سے لکھا نہیں جاتا, ورنہ الحمدللہ میری ہینڈ رائٹنگ اس سے اچھی ہے, تو آپ لوگ کمپرومائز کیجیے گا اس سے. آئی ہوپ کہ آپ پڑھ پائیں گے سب. اسماء مقصور اور جمع مذکر سالم کے بغیر اسما جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو, ان کے ساتھ بھی ایسے ہی اعراب آتا ہے. تو اس میں کوئی خاص بات تھی, کوئی خاص؟ چلے اب 8 کون سا تھا؟ اس میں رفع اور جر تقدیر ہی آتا تھا, ضمہ اور کسرہ. رفع کیسے آئے گا؟ رفع آئے گا تقدیر کے ساتھ, تقدیری ضمہ سے آئے گا, اور اپنا جر تقدیری کسرہ سے ہوگا. اپنا نصب لفظی فتح. ٹھیک, یہ کس کے لیے؟ اسماء منقوص کے, اسماء منقوص کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہم نے کر لیا. اب آخری والا کون سا تھا؟ جی, رفع تقدیری واو رفع تقدیری واو اور نصب و جر یا. نصب و جر یا لیکن یا لفظی ہے نا, یہ تقدیری نہیں ہے. یا وہاں دکھ رہا تھا ہمیں. یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ وہ جمع مذکر سالم جو یا کی طرف مضاف ہو. ماشاء اللہ, جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم, جو یا متکلم جو ضمیر کی طرف مضاف ہو اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں بھی ہم نے کوئی خاص کنڈیشن نہیں پڑھی. تو یہ ہو گئے اعراب پہ ہم نے جو بات, جو کوئی بندہ کر سکتا ہے وہ ہم نے کر لی. اس سے زیادہ بات ٹھیک ہے نا. تو جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ ہم نے بات کر لی اعراب. جو یہ ٹیبل ہے یہ آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا, اور اس کے ساتھ کم سے کم ایک ایگزامپل بھی رفع نصب اور جر یاد رکھ لیں ساتھ ساتھ, تاکہ ایزیلی اپلائی بھی کر پائے. تو ٹوٹل اپنے پاس جو اسم معرب جو اسماء معربہ ہوتے ہیں نا, وہ انہی ٹائپس کے ہوتے ہیں. یہ 3 ٹائپس یہ ہو گئے, مفرد منصرف صحیح, جاری مجرور صحیح, جمع مکسر منصرف, جمع مؤنث سالم ہو گئے 4, اور ایسے پھر غیر منصرف ہو گئے 5. تو پھر یہاں سے اسماء ستہ 5 اور 6 کتنے ہو گئے 11. آپ آگے پھر دیکھیں تثنیہ والے ہو گئے 12, اور جمع مذکر سالم ہو گئے 13, اور اس میں مقصورہ ہو گئے 14, اس میں منقوص ہو گیا 15, اور یہ جو جمع مذکر سالم جو ضمیر کی طرف یا ضمیر کی طرف مضاف ہو, اگر اس کو الگ مان لیا جائے تو 16, اور یہاں پہ جو ہے یا کی طرف متکلم نہ ہو, اگر اس کو الگ مان لیا جائے تو 17. خیر ملحقات کو الگ الگ مان لیا جائے تو اس طرح سے کل ملا کے 12 یا 16 ہے, جن کو ڈفرینٹلی ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اتنے ٹائپس ہمارے پاس ہے اسماء معربہ کی, اور ان کا جو اعراب آتا ہے, کیسے کس کا اعراب آتا ہے, وہ ہم نے اچھے سے ڈسکس کر لیا. اب آپ لوگ اس کو ایک بار دیکھ لیں گے, اس پہلے سے اعراب والی پہلی کلاس سے آپ لوگ نوٹس دیکھ لیں, اور آج تک کے میں انشاءاللہ یہ سب ابھی سینڈ کر لوں گا آپ کو گروپ میں, تو یہ دیکھ لیجیے گا. جس کو مس ہوئے ہوں گے پچھلے لیکچرز وہ دیکھ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہماری کلاسز پھر سے ویسی چلیں گی جیسے چلتی تھی. اعراب کا بیچ میں کلاس تھا, اسپیشل کلاس تھی اعراب کے لیے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد نا ہم غیر منصرف پہ ایک اسپیشل کلاس پھر سے دیں گے. غیر منصرف پہ مجھے کچھ باتیں اور کرنی ہیں, کچھ ٹرکس بتانی ہے انفیکٹ. پھر آپ دیکھ کے پہچان پائیں گے کہ کون سا اسم غیر منصرف ہے, کون سا اسم منصرف ہے. وہ ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو یہ اعراب پہ ہو گئی. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے ابھی تو پوچھیں, ورنہ ہم کلاس اینڈ کر لیں گے.
ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ اسنان ڈیول کی میننگ دیتا ہے. اسنان مطلب دو ہوتا ہے, میننگ دیتا ہے. اسنان مینز دو, اسنان دو کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, واحد ایک, اسنان دو, ایسے. کسی اور کو کوئی کنفیوژن ہے؟ تو ڈیول کی میننگ دے گئے ہیں اوبویسلی. کسی اور کو کوئی کنفیوژن ہے؟ سر میں نے جو پوچھا تھا نا وہ میں نے بولا تھا کہ بالحرکت کیسے آئے گا تقدیر اعراب اس میں؟ کس میں جو ہم نے دیکھا تسنیہ معنوی کے جو کیسز تھے, اگر اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو اگر. ہاں یہ دکھا ہے نا میں نے. تو یہاں پہ دیکھیے آخر میں الف ساکن ہے کلا میں نا, دیکھیے آخر میں الف ساکن ہے کلا. اب یا تو میں اس کو مان لیں, ہاں جی ہے نا لیٹر, تو حرکت سے کیسے ہم مت اس پہ دے سکتے ہیں حرکت, ہے نا سائلنٹ. یہ دیکھیے یہاں پہ یوں آنا چاہے تھا, یہاں پہ یوں آئے تھے کیلا او, جا اب کیلا او, اس طرح سے آنا چاہے تھا. رائے تو کیلا آ اور کیلا اے, مرتبہ کیلا اے آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. بٹ الف سائلنٹ ہے تو اس پہ اعراب, اس پہ حرکت دیں گے نہیں. اب جب حرکت دیں گے نہیں تو کیا ایزوم کر لیا کہ وہاں پہ حرکت ہے, وہ ابسٹریکٹ نہیں سمجھے؟ جی سمجھ آیا. ہاں جی. اچھا کچھ اور آیا؟ اچھا سید صاحب کا ایک سوال تھا. سید صاحب پورا جملہ کیا تھا؟ من جعل قاضیا, کیا تھا پورا جملہ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر من جعل قاضیا ہم فقط ذبح بغیر سکین, سکین شاید. من جعل قاضیا, فقط ذبح. چلے چھوڑے, اتنے میں اپنا کام ہو جائے گا, اتنے میں اپنا کام ہو جائے گا. سوال کیا ہے بولے, پوچھیں, سوال کریے. سر یہاں پر ہے نا قاضین نائب الفاعل, سر یہ مرفوع ہونا چاہیے تھا. کس نے بولا قاضی نائب الفاعل ہے؟ سر ہے نا فعل مجہول جعل. ہاں من کیا ہے؟ پھر یہ من کیا ہے؟ شرط ہے, حرف شرط. من اس میں موصول ہے. چلیے شرط بھی مان سکتے ہیں اس کو, آگے پھر جو بھی شرط ہوگا مان سکتے ہیں. من جعل قاضیا, ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کو قاضی بنایا گیا. جس کو قاضی بنایا گیا, ایگزیکٹلی بنایا گیا. نائب الفاعل کیا ہے یہاں پہ اردو میں بولے, قاضی ہے یا جس کو ہے؟ قاضی. ایسے جس کو, کام جس پہ ہوگا وہی تو نائب الفاعل ہوتا ہے نا. کیا کام وہ فعل ہے. ایگزیکٹلی یہ کیا ہے, مفعول ہے, یہ مفعول بھی ہے قاضیاں, یہ مفعول بھی ہے. تو یہ جو من جعیلا, جو جعیلا میں جو ہوا ہے نا, ہوا ایکچولی وہی یہاں پہ نائب الفاعل ہے, اور وہ ہوا کسی طرف لوٹ رہا ہے, من کی طرف. ٹھیک ہے جی. جس کو قاضی بنایا گیا, جس کو, مان لیجیے اگر میں کہتا ہوں دوری با, دیکھیے ذرا, میں کہتا ہوں دوری با, اس کو مارا گیا, یہ نائب الفاعل کیا ہے؟ اس کو. جو اس میں ہے. اگر میں کہتا ہوں دوری با عادل, عادل لون, دوری با عادل لون, اگر میں کہتا ہوں عادل کو مارا گیا, عادل یہ مرفوع ہے کیونکہ نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے. اب اگر ہم لکھیں گے دوریبا, سمپل دوریبا, تو اس میں ہوا ضمیر ہے, وہی نائب الفاعل, ٹھیک ہے نا. اب مان لیجیے اگر میں لکھتا ہوں دوریبا دربن, اس کو ماری گئی,
नहीं नहीं, बहुत ज्यादा मारा गया। अब क्या यहाँ पे दरब नाइबुल फाइल हुआ या वही हुआ जमीर है जो यहाँ थी? हुआ ज़मीर। एग्जैक्टली हुआ जमीर है ना, हुआ जमीर यहाँ पे नाइबुल फाइल है। सिमिलरली जुइला कादियन, देखिए जुइला बनाया गया, इसमें नाइबुल फाइल क्या है? हुआ जमीर। अब अगर मैं कहता हूं जुइला कादियन, कादियन, ठीक, तो उसको काजी बनाया गया, उसको काजी बनाया गया। अब इसमें भी अभी नाइबुल फाइल क्या है? वही हुआ जमीर। काजी क्या है? मफऊल बिही, क्या बनाया गया वो चीज है काजी, हमें उससे कोई गरज नहीं। मफऊल बिही क्या है? हुआ जमीर, जो पोशीदा है, और वो क्या है? वो मरफू है। अब सामने मन है तो उस मन की तरफ लौट रही है। वो कौन हुआ? कौन है? जो मन है, वही हुआ भी है। जिसके लिए मन यूज हो उसी के लिए हुआ भी यूज हुआ है, और वो मरफू है, वो मंसूब नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, किसी और को कोई कंफ्यूजन? ये क्लास आज बहुत लंबी हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो ग्रुप में पूछ सकता है या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करे। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आई एड्रेस द कंफ्यूजन्स। तो कल से क्लासेस इंशाल्लाह डेली बेसिस पे होंगी और आप लोग रोजाना रिवाइज करते रहिए। फिर से यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद एक ऑफलाइन एग्जाम कर लेंगे जो कॉमन फॉर बोथ बैच होगा। इसमें जितने भी लोग पास होंगे, पासिंग मार्क्स 50% होंगे। 50% मार्क्स जितने भी लोगों को आएंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, एक अरबिक लैंग्वेज की पर्टिकुलर लेवल की, और जो फर्स्ट 3 टॉपर्स होंगे उन्हें प्राइज भी दिए जाएंगे और दस्तारबंदी होगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इस पर मेहनत कीजिए, आज से मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह ईद के बाद एग्जाम होगा, तो आई होप कि आप लोग अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो एग्जाम होगा पहले मैं बताऊंगा, इसमें 2 टायर्स होंगे एग्जाम के, एक रिटन होगा, एक वाइवा होगा। वाइवा में अरबी में बातचीत करनी होगी। तो बैच 1 वाले अभी उस लायक होंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही। बैच 2 वाले भी कंटिन्यूस वीडियोस देखें जल्दी जल्दी। तो अभी नींद ना करें, अभी सोए ना, तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। फिर आप लोग दूसरों को पढ़ाने के लायक भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अभी मीटिंग एंड कर लेता हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो ग्रुप पे पूछे या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।